यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट्स पे मबनी ये मुल्क बाकी मुल्कों की तरह इस मुल्क की भी हिस्ट्री खून रेज़ी, वॉर्स, सिविल वॉर्स और इस तरह के क्राइम्स से भरपूर है कि अगर मैं आपको बताने लगूं तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस मुल्क के 50 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट की एक ऐसी कहानी या कई ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं कि अगर मैं सिर्फ इस पे ही अपने चैनल पे सीरीज़ बनाना शुरू कर दूं तो शायद वो कहानियाँ कभी ख़त्म ना हो। हम आगे चलते चलते हर एक स्टेट के बारे में आपको कुछ कहानियाँ बताएंगे, लेकिन आज जिस स्टेट के बारे में मैं आपको चंद कहानियाँ सुनाने वाला हूँ वो है नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना को स्टेट का दर्जा 1789 में मिला, लेकिन वहाँ पे लोग उससे पहले से आबाद भी हैं और वहाँ पे लोगों ने माइग्रेट करके यानी हिजरत करके भी इस स्टेट को आबाद किया है। लेकिन वहाँ पे आबादी आने से पहले और आबादी आने के बाद कई ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं जो आज मैं आपको सुनाऊंगा और आप हैरत करते रह जाएंगे। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आफ्टर आवर्स। लेट द टेरर बिगिन। हर साल एक ऐसी शाम आती है जब न्यूज़ रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ी ब्राइट चीज़ नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे ये एक सेलिंग शिप है जो कि आग में जल रही हो। उसका डेक और वो पूरी शिप बुरी तरह से आग में जल रहे होते हैं। ये थोड़े फासले पे नज़र आती है और उसके बाद गायब हो जाती है, फिर दोबारा एकदम से नमूदार होती है और फिर गायब हो जाती है और फिर ये नए साल एक नई रात को दोबारा नज़र आती है। ये तेज़ तरह से आग में जल रही होती है, लेकिन आग इसको तबाह नहीं कर पा रही होती। इसके पीछे क्या राज है? ये शिप कहा जाता है कि ये पैलेटाइन्स की शिप थी। पैलेटाइन्स एक लोगों का ग्रुप था जिनमें जर्मन प्रोटेस्टर्स थे जो 1710 में इंग्लैंड को छोड़कर न्यू बर्न नॉर्थ कैरोलिना में बसने के लिए निकल पड़े थे। जब ये जहाज़ अटलांटिक ओशन पर तैर रहा था तो अमीर पैलेटाइन्स झूठ बोलकर गरीब होने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि वो अपने सोने चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तनों को जहाज़ के कैप्टन और उसके क्रू की नज़रों से छुपाना चाहते थे। जब पैलेटाइन्स ने अपनी मंजिल को शिप पे से करीब आते देखा, यानी कि जब उन्होंने ये देखा कि न्यू बर्न नॉर्थ कैरोलिना अब थोड़ा फासले पे रह गया है जो उनका फ्यूचर होम होने जा रहा था, तो वो एक्साइटेड हो गए और उन्होंने अपना सारा सामान, अपने सोने चांदी के सिक्के, बर्तन, सब चीज़ें शिप के होल्ड में से निकालकर डेक पर लाकर रख दिए। उनकी इस बेवकूफ़ी से उनका कीमती सामान पूरी तरह से कैप्टन
اور اس کے کرو کی نظروں میں آ گیا۔ لالچ بہت بری بلا ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ بری بلا آپ سے کتنے برے کام کروا سکتی ہے، یہ اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ جلد ہی اس کیپٹن نے ایک پلان بنایا۔ سب سے پہلے تو اس نے پیلیٹائنز کو یہ کہا کہ ہم کل سے پہلے نیو برن نہیں پہنچ سکتے، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ آرام کریں۔ جیسے ہی ہم ساحل پہ پہنچیں گے تو میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں گا۔ پیلیٹائنز تھوڑا اداس ہوئے، لیکن پھر جہاں انہوں نے اتنے دن انتظار کیا تھا تو ایک دن اور صحیح انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان اٹھایا اور اس کو واپس سے شپ کے ہولڈ میں رکھ دیا، اور وہ سب سونے چلے گئے۔ جب وہاں شپ پہ سکون، سناٹا اور رات کی تاریکی چھا گئی تو کیپٹن نے اپنے کرو کو بلایا اور ان کو اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ ان لوگوں نے مل کر یہ طے کیا کہ وہ ہر ایک پیلیٹائن کو مار دیں گے، جوان، بوڑھے، عورتیں، بچے، مردوں کے ساتھ ساتھ سب کو مار دیں گے۔ پھر وہ سونا اور چاندی اکٹھا کر لیں گے اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں وہاں سے فرار ہو جائیں گے اور پیلیٹائنز کی اس کشتی کو آگ لگا دیں گے۔ انہوں نے آدھی رات کو پیلیٹائنز پر حملہ کیا۔ کئی پیلیٹائنز تو اپنی نیند میں ہی تھے جب ان پہ چھری چلائی گئی اور ان کو موت کی گود میں سلا دیا گیا۔ تمام پیلیٹائنز کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے پلان کے مطابق ان کا تمام ساز و سامان چرایا، چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بھرا اور وہاں سے اس کشتی کو، بڑی کشتی کو آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ وہ وہاں سے فرار ہوئے اور مڑ کر اس کشتی کو دیکھنے لگے تو وہ بری طرح سے آگ کی لپیٹ میں تھی۔ پورا آسمان اس آگ سے روشن تھا، لیکن عجیب سی بات یہ تھی کہ وہ کشتی پانی میں ڈوب نہیں رہی تھی۔ یہ کشتی پوری رات جلتی رہی، ہوا کے ساتھ تیزی سے آگ بھی بڑھتی رہی۔ کبھی ایک دم سے یہ کشتی نظروں سے غائب ہو جاتی تھی، پھر ایک دم دکھائی دینے لگتی تھی، لیکن وہ اسی جگہ پر واپس آ جاتی تھی جہاں پہ اس کشتی کو جلایا گیا تھا۔ وہ کیپٹن اور اس کا کرو یہ پوری رات دیکھتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ آگ اپنے آپ بجھ گئی۔ وہ کشتی جو کہ راکھ ہو چکی تھی لیکن ابھی بھی اپنی جگہ پہ پانی کے اوپر تیر رہی تھی۔ جیسے ہی دوبارہ شام آئی، سورج ڈوبا، اس کشتی میں اپنے آپ آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر کیپٹن اور اس کے ساتھیوں کا برا حال ہو گیا۔ وہ ڈر کے مارے اپنی کشتیوں کو ساحل پہ چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور اپنی حرام طریقے سے کمائی ہوئی وہ ساز و سامان جو انہوں نے پیلیٹائنز کا چرایا تھا، اسی پہ اپنی زندگی بسر کی۔ آج تک اس گناہ کا بدلہ نہیں لیا گیا ہے، اسی لیے ہر سال ایک ایسی شام آتی ہے جب نیو برن کے پاس یہ جلتا ہوا پانی کا جہاز نظر آتا ہے، اور یہ ایسے ہی نظر آتا رہے گا جب تک ان معصوم پیلیٹائنز کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چیٹم کاؤنٹی، نارتھ کیرولائنا میں ایک ووڈڈ ایریا موجود ہے جو کہ سائلر سٹی سے 10 میل مشرق کی طرف پڑتا ہے۔ وہاں پہ ایک راستہ ہے جو کہ روزمرہ کے استعمال میں بہت عام ہے۔ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوتا رہتا ہے۔ وہ راستہ 1 فٹ چوڑا ہے
اس راستے کے درمیان میں ایک مخصوص دائرہ ہے جس پہ نہ ہی کوئی گھاس اگتی ہے نہ کوئی پھول پودا۔ اس دائرے کے آس پاس ہریالی بھی ہے اور زندگی بھی، لیکن بس اس دائرے کے اندر زندگی جنم نہیں لیتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس دائرے میں اگر غلطی سے بھی کوئی پتھر یا کچھ اور چیز رکھ دی جائے تو صبح ہونے تک وہ اس دائرے سے ایسے باہر ہوتی ہے جیسے ہوا نے اس کو خود اس دائرے سے نکال پھینکا ہو۔ سردیوں کے موسم میں جب خرگوش کا شکار کرنے کے لیے شکاری اس علاقے میں اپنے کتے لے کر جاتے ہیں تو ان کے کتے اس دائرے کے قریب آتے ہی ڈرنے کی آواز نکالنے لگتے ہیں اور دم دبکا کے اس دائرے سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ چیٹم کاؤنٹی میں 1800 میں سیٹلرز کے آنے کے بعد جب انہوں نے اس جگہ کو دریافت کیا تو یہ جگہ دا ڈیولز ٹریمپنگ گراؤنڈ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کسی نے اپنی آنکھوں سے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس دائرے میں فاؤل فینڈ یعنی شیطان کے پاؤں پڑنے کی وجہ سے یہ زمین بانجھ ہو گئی ہے۔ وہ روز رات میں اس دائرے میں آتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے اور اپنے شیطانی خیالات کو ارادوں میں بدل کر صبح کی پہلی کرن سے پہلے واپس دنیا میں تباہی مچانے چلا جاتا ہے۔ اس کے آگ میں جلتے ہوئے قدموں کی وجہ سے اس دائرے کے اندر کوئی بھی زندگی جنم نہیں لیتی۔ سننے میں تو یہ بات کافی سپرسٹیشس اور عجیب لگتی ہے، لیکن یہ دائرہ بھی دکھنے میں اتنا ہی عجیب ہے۔ سچائی کیا ہے یہ تو اوپر والا ہی جانے۔ 1830s اور 1840s کے کیرولائنا گولڈ رش کے دوران وہاں پہ ایک آدمی بہت مشہور تھا جس کا نام اسکن فلنٹ میکنٹاش تھا۔ وہ سدرن کیبرس کاؤنٹی میں ایک گولڈ وین کا مالک تھا۔ وہ جتنا امیر تھا اتنا ہی زیادہ کنجوس بھی تھا۔ وہ اپنے گولڈ مائنرز کو نامناسب سیلری دیتا تھا اور اس نے اپنی 450 فیٹ زمین کے اندر ایک تنگ سی شافٹ میں موجود گولڈ وین میں ناگہانی حادثوں سے بچنے کے لیے کوئی خاص انتظامات کیے ہوئے تھے۔ اس علاقے کا سب سے مشہور گولڈ مائنر جو مگی نامی ایک شخص تھا جس پہ اسکن فلنٹ کی کئی عرصے سے نظر تھی کہ وہ اس کو اپنے پاس مزدوری پہ رکھ لے۔ جو نے اسکن فلنٹ سے ملاقات کی اور اس کو یہ کہا کہ اگر زمین کے نیچے کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور میری موت ہو جاتی ہے تو کیا تم میری بیوی جینی کو $1000 دے دو گے؟ اسکن فلنٹ کو جو ہر حال میں چاہیے تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ میں تمہاری بیوی کو $2000 تمہاری مزدوری کا معاوضہ دے دوں گا۔ ان کی ڈیل پکی ہو گئی اور جو نے اس کی گولڈ مائن میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات جب جو اپنے گھر نہ پہنچا تو اس کی بیوی جینی نے اپنے شوہر کے دوست شان کو جا کر کہا کہ جو اب تک گھر نہیں آیا ہے۔ شان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اسکن فلنٹ کی گولڈ مائن میں جاتا ہے اور وہاں تلاشی لیتا ہے، لیکن جو کا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا۔ وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد جینی اپنے شوہر کی سیلری لینے اسکن فلنٹ کے پاس پہنچتی ہے تو اسکن فلنٹ اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ کام سے شہر سے باہر گیا ہے۔ جینی واپس نا امید اپنے گھر لوٹ آتی ہے۔ ایک رات تیز بارش کے دوران شان کے گھر پہ دستک ہوتی ہے۔ شان اپنا دروازہ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک سفید
انسانی سلوٹ کھڑا ہے جو کہ اس کے دوست جو کی آواز میں اس سے مخاطب ہے۔ وہ شان کو کہتا ہے کہ گولڈ مائن کے اندر ایک جگہ پہ کچھ کالے پتھروں کے نیچے جا کر دیکھو، میری لاش تمہیں وہیں ملے گی۔ کیا اسکن فلنٹ نے میری بیوی کو $2000 دے دیے؟ شان اس کو بتاتا ہے کہ اسکن فلنٹ نے جھوٹ بول کر تمہاری سیلری جینی کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جو نے یہ سن کر غصے سے رونے والی آواز میں کہا کہ میں اس آدمی کی گولڈ مائن میں ہمیشہ بھٹکوں گا اور اس کو برباد کر دوں گا۔ شان اپنے ساتھیوں کے ساتھ گولڈ مائن میں گیا تو وہاں پتھروں کے نیچے اسے اپنے دوست جو کی لاش مل گئی۔ اسکن فلنٹ نے کچھ عرصے بعد جینی کو پیسے تو دے دیے، لیکن جو کی بھٹکتی روح نے کبھی دوبارہ اس گولڈ مائن میں کسی مزدور کو آنے نہیں دیا۔ اسکن فلنٹ کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ رہا۔ اونچے اونچے پہاڑ دیکھ کر ایک ہیبت بھی محسوس ہوتی ہے اور قدرت کی شان بھی پتہ چلتی ہے۔ برک کاؤنٹی میں موجود براؤن ماؤنٹین کچھ خاص نہیں ہے، لیکن یہ نارتھ کیرولائنا میں بہت ہی مشہور پہاڑ ہیں۔ یہ پہاڑ جس وجہ سے مشہور ہیں وہ بھی اپنے آپ میں ایک عجیب داستان ہے۔ کچھ مخصوص راتوں میں دور سے دیکھے جانے پہ ان پہاڑوں پہ چھوٹی چھوٹی لیکن بہت ہی برائٹ لائٹس دکھائی دیتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے پھر وہاں سے غائب ہو کر پہاڑ کی دوسری طرف نظر آتی ہیں۔ کچھ دیر تک یہ سب ہوتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ لائٹس غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ لائٹس سب سے پہلے 1850 میں دیکھی گئی تھی، جب نہ ہی بجلی ہوا کرتی تھی اور نہ ہی ٹرین اور گاڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ ایک پرانا لیجنڈ ہے، اس کے مطابق ان پہاڑوں پہ ایک لڑکی اپنے والد کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ہر رات اس لڑکی سے ملنے گاؤں سے ایک لڑکا آیا کرتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ وہ لڑکا گاؤں کے بیچ سے سانپوں اور خونخوار جانوروں سے بچتا ہوا اس لڑکی سے ملنے آتا تھا۔ ایک رات جب وہ لوگ بھاگ کر شادی کرنے والے تھے، وہ لڑکی ایک لکڑی کے ٹکڑے پر آگ لگا کر ٹارچ بنا کر اس کا استقبال کرنے کے لیے پہنچی، تو اس رات وہ لڑکا وہاں نہیں آیا۔ اس کے بعد سے اپنی موت تک وہ لڑکی روز سورج ڈوبنے کے بعد ٹارچ لے کر اس لڑکے کو ڈھونڈنے جنگل میں نکل جاتی تھی۔ تب سے اس کی روح اس جنگل میں اپنے عاشق کو ڈھونڈنے نکلتی ہے۔ ایک اور لیجنڈ ہے جو کہ اس پہلی لیجنڈ سے زیادہ خطرناک اور دردناک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک شیطان صفت آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام جم تھا۔ اس کی ایک معصوم بیوی تھی اور ایک چھوٹا معصوم بچہ۔ جم کا کسی اور عورت کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور وہ اپنی بیوی بیلنڈا کے ساتھ بہت بے رحمی سے پیش آتا تھا۔ ایک دن پڑوسیوں نے نوٹس کیا کہ بیلنڈا اور اس کا بچہ بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے، تو ان لوگوں نے جم سے جا کر پوچھا کہ بیلنڈا اور تمہارا بچہ کہاں ہے؟ ان کو پتہ تھا کہ جم ایک خبیث شخص ہے، تو جب جم نے انہیں کہا کہ وہ اپنے گاؤں گئی ہے تو ان لوگوں کو جم پہ یقین نہیں ہوا، اور ان لوگوں نے نوٹس کیا کہ زمین پہ خون کے نشان ہیں۔ اتنی دیر میں ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک انجان آدمی گھوڑا گاڑی پہ جنگل کی طرف سے نکل کر پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے۔ ان لوگوں کو یہ شک ہوا کہ یہ آدمی یقیناً جم کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس نے مل کر
اپنی بیوی بیلنڈا اور اپنے بچے کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ٹارچ جلائی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں سے تلاشی لینے کے بعد ان لوگوں کو ایک قبر نظر آئی جہاں سے بیلنڈا اور اس کے بچے کی لاش ملی۔ جب تک یہ واپس آئے تو جم وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لائٹس دراصل اس لیے اس جنگل میں گھومتی ہیں تاکہ گناہ گاروں کو یہ پتہ ہو کہ ان کا گناہ چھپے گا نہیں، بلکہ انہیں اپنے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ سرکٹا یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کا آپ نے صرف ہندوستان اور پاکستان میں ہی سنا ہوگا، لیکن یہ مخلوق امریکہ میں بھی موجود ہے۔ یہاں تک کہ کافی سارے لیجنڈز ایسے موجود ہیں جن میں سرکٹے انسان گھوڑوں پہ سوار آتے ہیں اور پورے کے پورے گاؤں اجاڑ جاتے ہیں۔ 1867 برنزوک کاؤنٹی اسٹیشن آف میکو، ایک فریٹ ٹرین جو کہ کم رفتار میں ریل کی پٹری پہ چل رہی تھی، اس ٹرین کے کابوس میں جو بالڈون نامی ایک شخص موجود تھا جو کہ فلیگ مین کی جاب پہ تھا۔ اچانک سے ایک جھٹکا پڑتا ہے اور جو اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرین سے اس کا کابوس الگ ہو چکا ہے۔ کابوس کی سپیڈ آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی تو جو نے دیکھا کہ ایک مسافر ٹرین بہت ہی تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس نے اپنی لالٹین اٹھائی اور زور زور سے اس ٹرین کی جانب اپنے ہاتھ ہلاتا رہا کہ اس ٹرین کے انجینئر کو وہ دکھ جائے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا اور وہ ٹرین اس کابوس میں اتنی شدت سے ٹکرائی کہ ٹکراؤ کے زور سے جو کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہو گیا اور آس پاس کے سناٹے میں کہیں جا گرا۔ کئی دنوں تک وہاں پہ اس حادثے کی تباہی کی وجہ سے صفائی کا کام چلتا رہا، لیکن جو کا سر نہ مل سکا اور اسے اس کے سر کے بغیر ہی دفنا دیا گیا۔ اس دن کے بعد سے جب دھند سے بھری راتیں آتی ہیں تو اس ٹرین ٹریک پہ ایک سر کٹا شخص نظر آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک لالٹین ہوتی ہے اور وہ اپنا سر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ 1889 میں پریزیڈنٹ گروور کلیولینڈ اپنی پولیٹیکل کیمپین پہ نکلے ہوئے تھے جب انہوں نے بھی یہ سر کٹا شخص وہاں دیکھا، لیکن پھر 1977 میں وہاں سے ٹرین ٹریک کو ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد سے وہ سر کٹا شخص وہاں نظر نہیں آیا۔ کچھ سالوں پہلے جب انٹر اسٹیٹ ہائی ویز شہروں سے نہیں بلکہ جنگلوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے جایا کرتے تھے، ایک شخص گرینزبورو سے آدھی رات کو اپنے پرانے گھر جو کہ لیگزنگٹن میں موجود تھا وہاں جانے کے لیے اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ راستہ ایک پرانے ٹرین ٹریک کے نیچے بنے ہوئے ٹنل سے گزرتا تھا۔ اس شخص کو وہ راستہ بخوبی معلوم تھا، لیکن اس رات بہت زیادہ دھند ہو رہی تھی جس کی وجہ سے آگے دیکھنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ اس ٹنل پہ ایک کرو ایسا آتا تھا جہاں پہ کئی حادثے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے اپنی گاڑی آہستہ کر دی۔ اس کرو کو کراس کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ آگے ایک سفید سلوٹ نظر آ رہا ہے جو کہ شاید ہاتھ اٹھا کر لفٹ مانگ رہا ہے۔ اب یہ اگر ہمارا ملک ہوتا
تو کسی چور یا اچکے کے ڈر سے ہم گاڑی نہیں روکتے، لیکن کیونکہ یہ امریکہ ہے اور یہاں یہ سب عام ہے اور زیادہ خطرہ کسی کو محسوس نہیں ہوتا، تو اس شخص نے اپنی گاڑی روک دی۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی رات کے اس پہر وہاں کھڑی ہوئی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ جس پہ وہ لڑکی جواب دیتی ہے، ہاں، مجھے گھر جانا ہے، میں ہائی پوائنٹ پہ رہتی ہوں۔ وہ اپنی گاڑی میں اس لڑکی کو سوار کر لیتا ہے اور راستے میں اس لڑکی سے بات چیت کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا ہوا رات کے اس پہر میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میں آپ جیسی لڑکی کو اس راستے پہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیا وجہ ہوئی جو آپ یہاں پھنس گئیں؟ اس پہ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں ایک پارٹی میں تھی، وہاں میرا اور میرے بوائے فرینڈ کا جھگڑا ہو گیا اور اس نے مجھے راستے میں وہیں پہ اتار دیا۔ اس لڑکے نے اس سے اور بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب تک وہ ہائی پوائنٹ نہ پہنچے اس لڑکی نے اس سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی، بس اپنا گھر آنے پہ اس کو بتایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس اندھیرے گھر کے باہر اس لڑکے نے اپنی گاڑی روکی اور اتر کر لڑکی کی سائڈ کا دروازہ کھولنے گیا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اس کی گاڑی خالی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ خوف کے مارے اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اسے لگا شاید میرے اترنے سے پہلے وہ لڑکی اتر کر گاڑی سے نکل گئی ہو۔ اس نے یہ مناسب سمجھا کہ اس گھر کے دروازے پہ دستک دی جائے۔ وہ دستک دیتا رہا۔ بہت دیر بعد اندر سے ایک دھیمی لائٹ نکلی اور پھر دروازہ کھلا۔ ایک مڈل ایجڈ عورت اپنے نائٹ ڈریس میں دروازے پہ کھڑی تھی اور اس نے اس شخص سے پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ اس نے بتایا کہ میں نے ابھی ایک لڑکی کو یہاں لفٹ دی ہے، لیکن اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا، یہاں تک کہ وہ میری گاڑی سے کب اتری مجھے یہ بھی نہیں پتا، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ اس عورت نے پوچھا کہ کہاں سے پک کیا تھا آپ نے اس لڑکی کو؟ اس نے بتایا کہ ہائی وے ٹنل سے میں نے اسے پک کیا تھا اور وہ کسی پارٹی سے اپنے گھر آ رہی تھی۔ اس کے بعد جو جواب اس عورت نے دیا وہ سن کر اس شخص کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس عورت نے بتایا کہ جی ہاں، میں اس کو جانتی ہوں، وہ میری بیٹی تھی۔ وہ 5 سال پہلے اس ٹنل میں ایک گاڑی کے حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور اس کے بعد سے وہ آپ جیسے نوجوان لڑکوں سے لفٹ مانگتی ہے اور گھر آنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ شخص دروازے سے خاموش سکتے میں اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن نہ ہی وہ رات اسے کبھی بھولے گی اور نہ ہی وہ خوبصورت ہچ ہائیکر جو کہ رات کے اندھیرے میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔